बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदल मुरसलीन अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों और शागिर्दों, हुक्मा साहबान और तिब से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, आज का सबक बहुत अहम है। आज मैं आपको ऐसी चीज सिखाने लगा हूँ जो किताबों में चंद सत्रों में मिल जाती है, लेकिन अमली तौर पर बहुत कम लोग जानते हैं। आज मैं आपको नमक हरमल बनाने का मुकम्मल अमली तरीका बताऊंगा और साथ साथ आप वीडियो में हर मरहले अपनी आंखों से भी देखते जाएंगे। आजकल बाजार में बहुत से लोग जड़ी बूटियों के नमक के नाम पर सिर्फ बाजारी नमक बेच रहे हैं, ग्रुपों में बेच रहे हैं, यूट्यूब पर बेच रहे हैं, लेकिन इन्हें यह भी मालूम नहीं कि नमक बनता कैसे है, इसकी असल चीज क्या है और एक जड़ी बूटी का जोहर कैसे हासिल किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 2021 में जरा बात कड़वी है, माजरत के साथ। 2021 से पहले आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लें, गूगल पर सर्च कर लें, या कि किसी भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म चेक कर लें, ना कोई नमक बेचने वाला था, ना कोई नमक बनाने वाला था, ना कोई सेल कर रहा था, और ना ही कोई पताल जंतर तेल सेल कर रहा था, और ना ही कोई ताजा जड़ी बूटियां दिखा रहा था पहाड़ों जंगलों सिराओं पर में जाकर। ये मेरे कहने की बात नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। 2018 में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, तिब्बे जदीद ग्रुप। जब बहुत कम लोग थे, बहुत कम ग्रुप थे, हुक्मा हजरात को जड़ी बूटियों की पहचान शुरू करवाई, एक नंबर चीज की तरकीब दी, नमकियात बनाने सिखाए, पताल जंतर का तरीका बताया। पहले भी हुक्मा हजरात नमक बनाते थे, मुझसे बेहतर बनाते होंगे, मगर बनाकर सामने जड़ी बूटियों उखाड़ कर कोई नहीं दिखाता था। मैंने इसका रिवाज डाला, कुश्ताजात बनाने का रिवाज डाला, और 2021 में मैंने यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पाकिस्तान के जेर साया पताल जंतर मुतारफ करवाई। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हकीम सैयद रजवान शाह गिलानी का, माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, जो आजकल यूनिफिकेशन पर भौंक रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि यूनिफिकेशन ने हुक्मा को मुतारफ करवाया। कौन जानता था कि इंडिया में कौन सा हकीम है? कौन जानता था कि पाकिस्तान के किस शहर में कौन सा हकीम है? और आप कहाँ से हो? आज आप किराने की दुकानों और जनरल स्टोरों से उठकर हकीम बने बैठे हो। ये भी यूनिफिकेशन की मरहून मिन्नत है। बात लंबी हो रही है, माजरत। आज की बात आपने सुन ली तो आपके काम आएगी। पताल जंतर मैंने यूनिवर्सिटियों में, तिबिया कॉलेजों में और 1800 हुक्मा को दे चुका हूँ। आज हर दोस्त पताल जंतर कर रहा है। ये काम अल्लाह ने मुझसे करवाया, मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, और यूनिफिकेशन ने मुतारफ करवाया कर आप सब दोस्तों पर एहसान किया। तो और भौंकने की कोई जरूरत नहीं। ये शोबा पताल जंतर वाला, डूबता हुआ शोबा पताल जंतर करने वाला दोबारा जिंदा किया। तो प्यारे दोस्तों, अपने गिरेबान में झांक कर देखो और सोचो कि तुम क्या थे और अब क्या हो। और इस मकाम पर पहुंचाने वाला, आपको कुश्ता साजी सिखाने वाला, जड़ी बूटियां किस से सीखी, पताल जंतर किस से सुनी, सोचकर जितना मर्जी भौंक लें। तो चलते हैं असल मौजू की तरफ। तो कुश्ता साजी पूरी दुनिया में मुतारफ कराने वाला सैयद रजवान शाह गिलानी है। उसी पर आप भौंक रहे हो, उसी पर बातें कर रहे हो, यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन पर बात कर रहे हो। मुंह धो कर आओ, फिर बात करना। जड़ी बूटियां सिखाने के लिए, पताल जंतर के लिए जितना मर्जी आप, ये सब काम जड़ी बूटियों को सिखाना, पहाड़ों पर ले जाना और नमकियात बनाकर दिखाना और सिखाना और एक नंबर प्रोवाइड करना, ये सब यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की मरहून मिन्नत है और मेरा काम है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इल्म सिर्फ किताब पढ़ने से नहीं आता, बल्कि मैदान में उतरने से आता है और उस्ताज़ा कराम की खिदमत से आता है। इसीलिए मैं खुद पहाड़ों में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, वीरान इलाकों में जाता हूँ, जड़ी बूटियां खुद तलाश करता हूँ, हुक्मा को प्रैक्टिकल सिखाता हूँ, अपने हाथों से खुद काटता हूँ और फिर इनसे जोहर निकाल कर नमक तैयार करता हूँ। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये हरमल कोई दुकान से खरीदा हुआ नहीं है। मैं तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ट्राली लेकर गया हूँ और फिर 30 किलोमीटर दूर से लेकर आया हूँ। पहले मदार का भी नमक बनाकर दिखाया था आप दोस्तों को सामने। अब भी 60 किलोमीटर से हरमल लेकर आया हूँ। ट्राली खाली लेकर गया था, हरमल तलाश किया, फिर वहां जाकर कटाई शुरू की
یہ ایک یا دو گٹھے نہیں تھے بلکہ پوری ٹرالی بھرنی تھی۔ اب ذرا سوچیں، کیا ایک آدمی اکیلا یہ کام کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسی لیے میں اپنے ساتھ 4 مزدور لے کر گیا۔ 4 مزدور مسلسل ہرمل کاٹتے رہے۔ کچھ دوست شاخیں جمع کر رہے تھے، کوئی ٹرالی میں بھر رہے تھے، اور کوئی اوپر سے لتاڑ رہے تھے، اور کوئی اس میں سے دوسری جڑی بوٹیاں الگ کر رہا تھا، صفائی کر رہا تھا۔ یہ کام کئی گھنٹوں میں مکمل ہوا۔ جب پوری ٹرالی بھر گئی تو پھر اسے واپس اپنی جگہ لے کر آیا۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، یہاں سے اصل سبق شروع ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہرمل لے آئے تو کام ختم ہو گیا۔ نہیں پیارے دوستو، نہیں، اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے۔ ہرمل کو ویسے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے پہلے اس کے اندر موجود تمام سفید معدنی اجزاء کو الگ کیا جاتا ہے، اور یہی اصل فن ہے۔ اسی فن کو سیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ یہ مکمل ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کا معلوم ہو جائے گا کہ نمک صرف نمک نہیں ہوتا، بلکہ ایک جڑی بوٹی کا اصل جوہر ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں اور شاگردوں، اب ہرمل ہمارے ڈیرے پر پہنچ چکا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب اس کو پیس کر استعمال کر لیا جائے؟ نہیں، ہرگز نہیں، اس کو پہلے خشک کیا جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، گیلے کو آگ لگا دیتے ہیں۔ میں آپ کو بار بار ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ہر جڑی بوٹی کا اصل فائدہ ہے اس کے جوہر میں ہوتا ہے۔ جوہر تب بھی ہوتا ہے جب راکھ سفید بنے، صرف اس کے پتے یا ٹہنیوں میں نہیں، 5 انگ میں جوہر جو ہے وہ نکالا جائے، 5 انگوں سے، تب جا کر جوہر بنتا ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہرمل کو آگ لگا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں جلانا بھی ایک فن ہے۔ ایسا نہیں کہ آگ لگائی اور کام ختم ہو گیا۔ آگ کی شدت بھی دیکھنی جاتی ہے، ہرمل کی مقدار بھی دیکھی جاتی ہے، جڑی بوٹی کی مقدار کو دیکھ کر ہوا کا رخ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر آگ بہت تیز ہو جائے تو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، اور اگر کم ہو تو بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ کام تجربہ مانگتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پورا ہرمل جل رہا ہے، شعلے ختم ہو رہے ہیں، دھواں کم ہو رہا ہے، اور آخر کار ہمارے سامنے سفید رنگ کی راکھ آ رہی ہے۔ جب راکھ تیار ہو رہی ہے تو دیکھو دوستو، گرمی کی شدت سے یہ میرا پیارا دوست اس کو ہلا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہلا رہا ہے کہ یہ سفید ہو۔ یہ دیکھیں، یہی وہ راکھ ہے، اسے غور سے دیکھیں۔ یہ عام لکڑی کی سیاہ راکھ نہیں ہے، یہ سفید راکھ ہے، اور یہی ہمارے اگلے مرحلے کی بنیاد ہے۔ میں اس کے فائدے بھی بتاؤں گا، پیارے دوستو میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اب اس سفید راکھ کو ہم ضائع نہیں کرتے، بلکہ یہی ہمارے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب آپ نوٹ کریں، اس سفید راکھ کو اس سے 5 گنا زیادہ پانی میں بھگو دیں۔ مثلا اگر 1 حصہ راکھ ہے تو 5 حصے پانی ڈالیں، پھر اس کو اچھی طرح ہلا دیں تاکہ اس کے اندر موجود تمام معدنی اجزاء پانی میں منتقل ہو جائیں۔ اب اسے 8 دن کے لیے چھوڑ دیں تاکہ ہم بھاری ذرات نیچے بیٹھ جائیں اور جو نمکیات پانی میں شامل ہو جائیں۔ اس کو روزانہ 2 یا 3 بار ہلا دیا کریں، اور 8 دن بعد اوپر والا پانی صاف الگ کر لیں، مقطر کر لیں۔ روئی کے ساتھ کریں، جیسے بھی کریں، مقطر کریں، اس کو اچھی طرح مقطر کریں، اس میں کوئی راکھ کا ذرات نہ ہو۔ میں یہ کام 1 دن یا 2 دن نہیں، بلکہ مسلسل 8 دن تک کرتا رہا ہوں۔ روزانہ یہی عمل، روزانہ یہی محنت، روزانہ یہی انتظار، کیونکہ جلدی کرنے والا کبھی بہتر جوہر حاصل نہیں کر سکتا۔ علم طب میں صبر بہت بڑی دولت ہے۔ جو شخص صبر کرے گا وہی اصل چیز حاصل کرے گا، اور انشاءاللہ 8 دن بعد جو پانی حاصل ہوگا وہ کیسا ہوتا ہے یہ بھی دکھاؤں گا۔ اسی پانی سے اصل جو کھار اور نمک کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، عزیز شاگردو، اب ہم اس مرحلے پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، لیکن اگر آپ نے یہ مرحلہ اچھی طرح سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل جوہر اور اصل کھار اور اصل نمک کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ خدا کے بندے اللہ کے بندوں پر بھلا کرو تاکہ تم پر بھلا کیا جائے۔ 2 نمبری بند کر دو، یہ پیسہ کسی کام کا نہیں ہے، آخر مر جانا ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھا کہ ہم نے سفید راکھ کو 5 گنا پانی میں بھگویا، روزانہ اس کو ہلاتے رہے، اور یہ عمل مسلسل 8 دن تک جاری رکھا۔ اب 8 دن بعد جو پانی ہمارے پاس آتا ہے اسے غور سے دیکھیں۔ یہ عام پانی نہیں ہوتا، بلکہ یہ بالکل شیشے کی طرح صاف، شفاف اور چمکدار ہوتا ہے۔ یہی وہ پانی ہے جس میں ہرمل کے تمام حل ہونے والے معدنی اجزاء منتقل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اگر سیاہ پانی ہوگا تو اس کا نمک کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اب اس پانی کو صاف ایک سٹیل کی صاف کڑھائی میں ڈال دیں،
کڑھائی کو آگ پر رکھ دیں، لیکن یاد رکھیں یہاں بھی جلدی نہیں کرنی۔ آگ نہ تو بہت ہی تیز ہو اور نہ ہی ہلکی ہو، آہستہ آہستہ پکائیں۔ جیسے جیسے حرارت بڑھتی جائے گی پانی بخارات بن کر اڑتا جائے گا، اور یہ جو اڑ جاتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ پانی کم ہوتا جا رہا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ جلدی کریں گے تو محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ پانی مسلسل کم ہوتا رہے گا، کم ہوتا رہے گا اور کم ہو جائے گا، اور آخر کار ایک وقت آئے گا جب پانی مکمل ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا کڑھائی کے اندر دیکھیں، آپ کو سفید رنگ کا ایک مادہ نظر آئے گا، یہی اصل نمک ہے، یہی اصل جوہر ہے، اس کو کھار کہتے ہیں اور اسی کو نمک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بازار والا عام نمک نہیں بلکہ ہرمل کا حاصل شدہ جوہر ہے۔ میرے پیارے دوستو، میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہر جڑی بوٹی، ہر درخت، ہر پودے اور ہر سبزی کے اندر ایک معدنی جوہر موجود ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا صحیح طریقے سے اخراج کرتے ہیں تو آخر میں یہی سفید کھار یا نمک حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے حکمت میں کھار اور نمک کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ یہ کام صرف کتاب پڑھ کر نہیں آتا، یا گوگل چیٹ جی پی ٹی یا کاپی پیسٹ کرنے سے نہیں آتا، یا کسی کے نسخہ جات میں اپنا نام لکھنے سے نہیں آتا۔ اس کے لیے بار بار تجربہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آگ کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر مرحلہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے، اور استادوں کی مار کھانی پڑتی ہے۔ اسی لیے میں اپنے شاگردوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، اگر تم اصل حکیم بننا چاہتے ہو تو صرف نسخہ یاد نہ کرو بلکہ دوا بنانا سیکھو، تشخیص سیکھو، دوا بنانا اور اس کے جوہر کو جانو، کیونکہ جو حکیم دوا خود تیار کرتا ہے وہی اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اور وہی مریض کو اعتماد کے ساتھ دوا دے سکتا ہے۔ میرے پیارے دوستو عزیزو، اب آپ نے اپنی آنکھوں سے پورا عمل دیکھا۔ پہلے ہرمل لایا گیا، پھر اس کو خشک کیا گیا، پھر اس کو جلایا گیا، پھر اس کی سفید راکھ حاصل ہوئی، پھر راکھ کو 5 گنا پانی میں بھگویا گیا، 8 دن تک یہی عمل جاری رکھا گیا، پھر شیشے کی طرح صاف محلول حاصل ہوا، اور آخر میں اس محلول کو آگ پر پکا کر اس کا پانی خشک کیا گیا، اور جو آخر میں سفید مادہ بچا وہی اصل جوہر ہے، وہی کھار ہے، اور اسی کو نمک کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ بتائیے، کیا اتنی محنت کے بعد تیار ہونے والا نمک اور بازار سے خریداری کیا ہوا عام چیز ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ تو سستا دے رہے ہیں۔ بھائی، وہ بازار سے لے کر عام کھانے والے نمک پانی میں گھول کر آپ کو پکا کر دے رہے ہیں۔ ایک بات بتائیں، اگر آپ اسی طرح بنا کر دو گے تو کیا قیمت لو گے؟ بازار سے سستا نمک اس جیسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، حکیم صاحب آپ کا نمک مہنگا کیوں ہوتا ہے؟ میں ان سے کہتا ہوں، صرف آخری ڈبہ مت دیکھو، اس کے پیچھے کئی دنوں کی محنت دیکھو، بوٹی لے کر آنے کا خرچہ اور سفر دیکھو، ٹرالی کا خرچہ دیکھو، مزدوروں کی محنت دیکھو، مزدوروں کے خرچے دیکھو، ہر مر کی کٹائی دیکھو، اس کو جلانے کا عمل دیکھو، 8 دن کی مسلسل نگرانی دیکھو، آگ، پانی، وقت اور صبر دیکھو، پھر جا کر کہیں یہ نمک تیار ہوتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ اپنے شاگردوں اور دوستوں سے کہتا ہوں، جو حکیم صرف خرید کر بیچتا ہے وہ تاجر ہو سکتا ہے، جو بازار سے لے آ کر پانی میں گھول کر اس کو خشک کر کے دیتا ہے وہ تاجر ہو سکتا ہے، لیکن جو حکیم خود دوا تیار کرتا ہے، سامنے دکھا کر کرتا ہے، وہی اصل حکیم ہوتا ہے۔ علم طب صرف کتابوں میں نہیں ملتا، علم طب میدان میں ملتا ہے، جڑی بوٹیوں کے درمیان ملتا ہے، بھٹی کے سامنے بیٹھنے سے ملتا ہے، اپنے ہاتھوں سے دوا تیار کرنے سے ملتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میرے شاگرد میرے نسخہ جات یاد نہ کریں، لکھ کر کتابوں میں نہ رکھیں، بلکہ دوا بنانا بھی سیکھیں، تاکہ انہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قدرت نے کسی بھی جڑی بوٹی کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، ہر جڑی بوٹی میں کوئی نہ کوئی جوہر موجود ہے۔ اگر آپ اس کا صحیح طریقہ جان لیں تو وہی جوہر آپ کے سامنے سفید کھار یا نمک کی صورت میں آ جاتا ہے۔ یہی وہ علم ہے جو ہمارے بزرگ حکماں نے ہمیں سکھایا، اور یہی علم ہم آگے منتقل کرتے ہیں۔ جڑی بوٹی ڈائریکٹ کھلانے سے بہت سارا سفوک کھلانا پڑے گا، اور اس کا جوہر حاصل کرنا کر کے مریضوں کو دینا بہت قلیل مقدار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جوہر حاصل کر لیا جائے تو قلیل مقدار دینا پڑتی ہے، ورنہ زیادہ کھلانا پڑتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں، جو سیکھا ہے دے کر جانا ہے۔ انسانیت کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ
علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور استاذہ کرام کا احترام کرنے اور لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ایسی مزید عملی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جن میں مختلف جڑی بوٹیوں، نسخہ جات، کشتہ جات، نمکیات اور کھارے بنانا سیکھنا چاہتے ہیں، مکمل علمی طریقہ دکھاتا ہوں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ کا اپنا ماہر نمک ساز، ماہر کشتہ جات، حکیم طارق جوید، المعروف طارق پتال جنتر مشین والا۔ اگر آپ یہ نمک مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو بہت کم مقدار میں بنتا ہے، جلدی آرڈر بک کرائیں۔ نمبر واٹس ایپ 0302 4133 533۔ والسلام۔